डॉक्टर जाकिर फैजी साहब के साथ पॉडकास्ट का दूसरा हिस्सा, जिसमें सवाल और जवाब के जरिए हम हमारे मेहमान के जो है उनके पस मंज़र, उनके अफसाना निगारी, उनकी फिक्शन और ख़ास तौर से नावल निगारी, इस पर जो है उनके मुशाहिदात, उनके तजुर्बात और उनके एहसासात और बाकी हम उनको करीब से जानने का एक मौका है। हम अपने मेहमान का पस मंज़र जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर जाकिर फैजी साहब से पहला सवाल है कि आप किस शहर में पैदा हुए और आपने कहाँ परवरिश पाई, साथ में आपका तालीमी पस मंज़र क्या है और पेशे के ताल्लुक से, और आपने पीएचडी भी की है तो उसका मौजू क्या है, और आपकी जो ज़िंदगी है, इब्तिदाई ज़िंदगी, तालीमी सफ़र, साथ ही जो है अफसानवी सफ़र, इस ताल्लुक से जो है तफसीली तौर पर आप अपने पस मंज़र के बारे में बताइए। तो मेरी शहर मुरादाबाद है, जो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, जो जिगर मुरादाबादी के नाम से भी जाना जाता है, और ये पीतल नगरी भी कहते हैं इसको। मेरी पैदाइश वहाँ हुई, और मेरी जो ख़ानदान का पस मंज़र है वो कारोबारी है। मेरे मुरादाबाद में पीतल का बिज़नेस होता था, पीतल के बिज़नेस करता था मैं। मेरी तालीम हाई स्कूल के बाद रुक गई थी, मैं एक बिजनेसमैन बन गया था। और लेकिन कि न जाने मुझे लगा कि ये लाइन मेरी नहीं है, और फिर मैंने कम से कम 12 साल के बाद दोबारा पढ़ाई शुरू की। इंटर, बीए, एमए करने के बाद मैं दिल्ली जेएनयू में मेरा एडमिशन हो गया एमफिल में, जहाँ से मैंने एमफिल, पीएचडी और मास मीडिया की डिग्री हासिल की, नेट क्वालिफाई किया। फिर पिछले 15 साल से मैं दिल्ली में ही मुकीम हूँ। अब बहुत से लोग मुझे दिल्ली का ही समझते हैं। ये मेरा पस मंज़र है, बस बहुत मुख्तसर। जहाँ तक लिखने का ताल्लुक़ है, जब मैं 9 साल का था और क्लास 5वीं या चौथी के क्लास में पढ़ता था, तो उस ज़माने में एक रिसाला महानामा नूर आता था रामपुर से। अब वो नूर के सरवक्त पे लिखा होता था 9 उम्र बच्चों का डाइजेस्ट। तो न जाने कैसे मुझे ऐसा महसूस हुआ, 9 उम्र से मतलब 9 साल के बच्चे हैं, इसमें लिखने और छपने वाले भी 9 साल के होते हैं। तो फिर मैंने वो एक कहानी लिखी और वो कहानी नूर को भेज दी बाय पोस्ट। अब जाहिर है कि उस ज़माने में 9 साल के बच्चे क्या इमला होगा, क्या राइटिंग होगी, क्या सोचेगी, वो कहानी नहीं छपी। लेकिन जब मैं वाकई टीनेज का हुआ, तो फिर मैंने दोबारा कहानी लिखनी शुरू की, और मेरी पहली कहानी 1986 में महानामा माहिर में छपी। अब महानामा माहिर में 86 में छपी, लेकिन मेरा लिखने का सिलसिला बहुत कम था, और मेरे उस वक्त तालीम भी मेरी मुकम्मल नहीं थी। दूसरे मुरादाबाद का अदबी माहौल भी दिल्ली की तरह या मुंबई की तरह या लखनऊ की तरह नहीं था, तो मैं रुक रुक के लिखता रहा। फिर 92 में जब मुझे आजकल में मेरी कहानी छपी, मखमूर सईदी साहब ने ऐवान उर्दू में छापा, तब मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो 86 से लेकर 92 तक जितनी कहानियाँ थी मैंने ज़ाया कर दी, और आप मुझसे कह सकते हैं कि 92 से लेकर अब ये मेरा पहला मजमुआ 20 में आया है। तो आप कह सकते हैं 3 दहाइयों की कहानियाँ हैं। आप कहेंगे साहब आपको 37-38 साल लिखते हो गए और कुल 30-32 कहानियाँ लिखी हैं। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि शायद ज़्यादा लिखने की मेरे अंदर सलाहियत नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला लिखने पढ़ने का, और आप ये भी कह सकते हैं कि शायद मैंने कुछ सोच समझकर आराम आराम से लिखा है। जी रियान साहब, ये मेरा पस मंज़र है। जी, ये तो बड़ा ही मतलब कि आप 12 साल के ब्रेक के बाद जो है आप जेएनयू पहुँचे, ये बड़ी बात है। और उसके बाद और अक्सर होता है कि कारोबारी जो पेशे से जुड़ा हुआ जो ख़ानदान होता है, तो उनके जो बच्चे रहते हैं वो दरअसल 10वीं के बाद या 12वीं के बाद जो है वो उस पेशे से जुड़ जाते हैं। लेकिन आप तो खुशकिस्मत है कि उसमें से निकल आए बाहर, और जेएनयू तक पहुंचना, और फिर उसके बाद आपने जो है अदब के सफ़र पर भी आपने इतना लंबा जो है सफ़र तय कर लिया। ये बड़ी बात है, नई बात है। और बल्कि ऐसे जो कारोबारी जो बच्चे हैं, जो नए लिखने वाले हैं, अगर उनका इरादा है तो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आपने एक नज़ीर कायम कर दी है।
تو خیر یہ تو بڑا اچھا لگا. اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ 30 سالوں میں آپ نے 30 ہی کہانی لکھی ہے، یعنی کہ افسانوی ادب کے آپ کو عامر خان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، میں نے آپ کے مجموعے آپ کا مجموعہ میرے پاس ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے. آپ اصل میں نئے موضوعات تلاش کرتے ہیں. بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آج بھی وہ حلقوں کے ساتھ جو ہے وہ پریم چند کے کھیت میں ہی کھڑے ہیں یا ٹھاکر کے کنویں میں ہی گوتے لگا رہے ہیں. لیکن آپ اس سے نکل کر آئے ہیں اور 1992 سے آپ نے جو آج کل میں چھپنا، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کی شروعات میں ہی آج کل میں شائع ہونا. تو اچھا ریحان تیسرا صاحب آپ سوال کی جو ہے. بات کاٹ کے ہاں ریحان صاحب آپ کی جی بات کاٹ جی کے ایک بات کہوں گا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں 2009 میں دہلی آیا. میرا ایم فل میں ایڈمیشن 2009 میں ہوا تھا. تو 2009 سے پہلے جب میں دہلی کے اور اچھی رسائل کو کہانیاں بھیجتا تھا تو لوگ چھاپ دیا کرتے تھے. لیکن جب میں جے این یو آ گیا اور میں ہاسٹل میں رہنے لگا تو میرا پتہ ہاسٹل کا ہوتا تھا، تو میری کہانیاں چھپنی بند ہو گئی. کیا یہ تو اس سے اسکالر ہے. تو بھی مجھے صحیح کافی ہے. ٹائم میرا 10-12 سال اسی میں نکل گیا اور میں بھی کچھ بدزن ہو گیا. تو معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ کے میں نے بتایا. جی نہیں نہیں، صحیح ہے. یہ اس طریقے کی بات کے لیے ہی یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ہم اصل میں کچھ نئی باتیں بھی ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں کو پتہ چلنا چاہیے. بہرحال آپ کے جو میں نے مطلب آپ کے جتنے موضوعات میں نے دیکھے ہیں، جیسے آپ کا ایک افسانہ تھا ادھورا نروان. تو جی میں نے جب بھی وہ افسانہ میں نے پڑھا تھا اور بعد میں اس پہ تبصرہ بھی کیا تھا، اور بڑا ہی دھماکے دار افسانہ تھا وہ. اور اس پر بہت زیادہ جو ہے کہنا چاہیے کہ ہلچل مچ گئی تھی. اور لیکن میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی میں آن لائن کچھ کلاسز کرتا ہوں یا پروگرام لیتا ہوں تو کہیں نہ کہیں آپ کا وہ افسانہ مجھے یاد آتا ہے. تو موضوعات ایسے ہی چننا چاہیے کہ جب ہم سائیکل پر بیٹھے، جب ہم بائک پر بیٹھے، یا جب ہم چائے پی رہے ہیں تو چائے پینے کے بعد کوئی چیز یاد آنا چاہیے. تو اگر چائے کے اس مطلب کپ کے ساتھ اگر افسانہ آپ کا یاد ہے تو اسی طریقے سے وہ آپ کا لازوال افسانہ ہو گیا میرے حساب سے. تو جب بھی آن لائن کے تعلق سے وہ اس طریقے سے. اور بھی ایک جو کورونا پہ آپ نے لکھا تھا افسانہ، وہ بھی جب کورونا ہی ادب پر جب بات کی جائے گی تو وہ افسانہ بہت ہی مجھے تو بہت متاثر کیا تھا. میں وہ پڑھ کر ہل گیا تھا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے موضوعات جو ہے وہ میں نے تو دیکھا ہے اور ہمارے پڑھنے والے آپ کے جو قارئین ہیں وہ بھی دیکھ چکے ہیں. بہرحال آپ کون سے موضوعات جو ہے آپ کو زیادہ متاثر کرتے ہیں اور کس قسم کے کردار اور حالات، مطلب آپ کو کون سے موضوعات پسند ہے آپ کے افسانے میں پیش کرتے وقت؟ میں کوشش تو یہ کرتا ہوں کہ میرے افسانوں کے واقعات اور کردار میں یکسانیت نہیں آئے. تھوڑے الگ الگ موضوعات پر لکھوں. لیکن کئی لوگ کہتے ہیں اور کبھی مجھے بھی لگتا ہے کہ میرے اندر سماج سے، سیاست سے کے لیے، مذہب کے لیے غصہ بھرا ہوا ہے. اور جب میں کوئی کہانی لکھتا ہوں تو اس میں ایک ڈسٹوپین پن آ جاتا ہے. میری ایک دوست باقاعدہ کہتی ہیں کہ آپ ڈسٹوپین رائٹر ہیں. تو یہ ارادتاً نہیں ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے سارے افسانے جس میں ڈسٹوپین پن ہے. اگر کبھی آپ پڑھیں گے میں آدمی وہ انسان، فنکار، اور اس طرح کے کئی افسانے ہیں جس میں میں نے انسانوں کی انسانیت بھی دکھانے کی کوشش کی. لیکن زیادہ تر میرے افسانے ایسے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک وحشی انسان وحشی ہوتا جا رہا ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں صرف دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، شکار اور شکاری. کیا تو ہم شکار کرنے والے ہوتے ہیں یا شکار ہو جانے والے ہوتے ہیں؟ اب میں کئی بار غور کرتا ہوں کہ یہ سائیکی، یہ چیز انسان میں جو حیثیت وہ کہاں سے آئی ہے. تو کہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جو ڈارون کہتا ہے کہ ہم خدا وہ نہیں ہے اور انسان جو ہے ایسی اپنے آپ پیدا ہو گیا ہے. پھر وہ پہلے زمانہ قدیم میں آدی مانو تھا، ارلی مین تھا، اور اس نے جنگلوں میں رہا، انسان شکار کر کر کھایا اور خود بھی شیروں یا بڑے جانوروں کو شکار ہو جاتا تھا. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ واقعی ڈارون صحیح کہتا ہے اور ہماری سائیکی آج بھی ویسے ہی ہے، شکار کرنا یا شکار ہو جانا؟ تو جب میں کہانیاں لکھنے بیٹھتا ہوں ارادت نہیں، غیر ارادی طور پر میرے کرداروں میں اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں. جس سے لوگ کہتے ہیں کہ ذاکر فیضی کی سوچ بڑی منفی ہے، یہ ہر چیز میں نگیٹو پوائنٹ تلاش کرتا ہے. تو بس یہ کہہ سکتے ہیں جو میرا مشاہدہ ہے سماج کے تعلق سے
سیاست کے طور پر میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ میں نگیٹو بات نکال کے لے آتا ہوں. اب یہ اچھی بات ہے بری بات ہے یہ قارئین پر یا ناقدین پر منحصر کرتا ہے. ہاں ارادہ میں یہ اس وقت ایسا نہیں کرنا چاہتا. جی شکار اور شکاری والا جو آپ نے مثال پیش کی ہے اس میں مختصراً سبھی بات آ گئی ہے بہت. لیکن بھائی یہ مجھے کیا لگتا ہے کہ اس کا جینیو کا کتنا اثر ہے آپ کے اس باغی تیور یا غصے میں جو آپ کا تحریروں میں جو غصہ نظر آتا ہے یا جو لوگوں کا جو اعتراض ہے کہ منفی جو ہے آپ لکھتے ہیں یا تو اس میں جینیو کتنا آپ کو لگتا ہے کہ کتنا اثر ہے اس کا؟ ہاں سوری مجھے آپ کی آواز تھوڑی ہلکی آ رہی ہے, ذرا سے دوبارہ دہرا دیں گے سوال. یہ آپ کے باغی جو تیور آپ لیپ ٹاپ میں آواز کم تو نہیں ہے آپ کی؟ میں ایک منٹ ذرا سا اس کو چیک کرتا ہوں. کیونکہ میری آواز تو الحمدللہ مطلب یہاں سے پرابلم نہیں دکھا رہی ہے. جی 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 فرمائیے, دوبارہ بول دیجیے, آواز ٹھیک ہے شاید. ابھی ٹھیک ہے؟ جی ہاں اب ٹھیک ہے, ٹھیک اب بتائیے. یہ جو آپ کا جو تحریروں میں جو غصہ نظر آتا ہے یا جی جی باغی تیور ہے یا جو لوگوں کا الزام ہے کہ آپ منفی پہلو کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں, تو جی میرا یہ سوال ہے کہ اس کا جینیو کا کتنا اثر آپ پر پڑا ہے یا اس کا اثر ہے کیا؟ یہ آپ کیا سوچتے ہیں اس نہیں تعلق سے؟ دیکھیے جے این یو جب آیا تو میں ایک بہت لمبی زندگی جی چکا تھا اور نیا حمام جیسا افسانہ میں لکھ چکا تھا. میرا نیا حمام افسانہ شاید آپ نے پڑھا ہو, جس میں ایک 3 سال کی اندھی گونگی اور بہری بچی کو مارنے کی پوری سازش اور میٹنگیں ہو رہی ہیں. تو وہ افسانہ 2007 میں میرا چھپا ہے اور 2009 میں جے این یو میں آیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ جے این یو سے اس کا کوئی تعلق ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جے این یو آنے کے بعد اور کئی چیزیں دیکھنے کو سمجھنے کو ملی. اور کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مطالعہ, اچھا لکھنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, میں اکثر کہتا ہوں مطالعہ, مشاہدہ اور تخیل. اب میرے پاس مطالعہ تھا, میرا تخیل بھی ٹھیک ٹھاک ہے, اچھا ہے. میرا مشاہدہ تھوڑا کم تھا, مرادآباد کے ہی آس پاس تھا. تو دہلی آنے سے جے این یو پہنچنے سے کچھ چیزیں مجھے میرے مشاہدے میں آئیں اور طرح طرح کے کرداروں سے, خیالات سے جب ہم میٹنگیں ہوتی تھیں اور جب لوگ آپس میں ملتے تھے, ڈیبیٹ کرتے تھے, تو اس سے مجھے بہت سی چیزیں مجھے مدد ملی. لیکن اگر یہ کوئی یہ کہے کہ میرے اندر جو ڈسٹوپین پن ہے وہ جے این یو کی دین ہے, وہ شاید جے این یو کی دین نہیں ہے. وہ شاید بچپن سے ہی میں ڈسٹوپین رائٹر ہوں. جی جی یہ جو افسانے 30 جیسے آپ نے کہا کہ 1920 میں 2020 میں آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ آیا اور جی اتنے کم وقت میں مطلب ایک سال میں ایک کہانی آپ کی اگر گنی جائے تو 30 سال میں آپ نے 30 کہانیاں لکھی ہیں. تو ایک تو ہاں یہ سست رفتاری. تو آپ کا لکھنے جی کا جو طریقہ ہے, افسانہ لکھنے کا الگ الگ سب لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. یہ سوال جو چوتھا سوال ہے وہ اس لیے ڈالا گیا ہے تاکہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو کچھ اس میں مدد مل سکے کہ افسانہ لکھنے کا طریقہ کار آپ کا کیا ہے اور کیا کوئی خاص وقت یا ماحول ہوتا ہے جب آپ لکھتے ہیں. تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. نہیں, افسانہ لکھنے کے لیے مجھے کسی خاص وقت یا خاص ماحول کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. جو میرا ناول نئی فیکٹری ہے, آپ یقین مانیے گا میں لیپ ٹاپ میں ٹائپ کر رہا ہوں اور میری وائف آ جاتی ہیں, کہتی ہیں گوشت لا دیجیے, سبزی لا دیجیے. ابھی وہ سینٹنس پورا نہیں ہوا ہے کہ بچہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے پاپا میرے ساتھ کھیلیے. اب اس کی کھیلنے کے بعد دوبارہ بیٹھتا ہوں تو بیٹی کہتی ہے میرا ہوم ورک کرا دیجیے. تو ایسے ماحول میں نے ناول نئی فیکٹری پورا کیا. تو مجھے نہیں, کم سے میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے کسی خاص وقت, کسی خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں یہ ہے کہ کوئی خاص خیال, کوئی تھاٹ, کوئی کردار میرے دماغ میں پکتا رہتا ہے, ابلتا رہتا ہے اور کسی بھی وقت وہ نکل کر باہر آ جاتا ہے. کبھی کبھی جیسے اگر میں ادھورا نروان کی بات کروں تو وہ ایک دم سے باہر آ گیا, اس کو 3 4 5 دن میں ہی باہر آ گیا, کامیاب ہو گیا. اور کئی کہانی ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے سالوں لگ جاتے ہیں. جیسے اگر آپ نے میری کہانی ٹی او ڈی پڑھی ہو, ٹی او ڈی اسٹوری ٹیلر والی کہانی, اس کا آئیڈیا مجھے قریب 25 سال جی پہلے آیا جی تھا. جی میں ٹی او ڈی کے تعلق سے بھی ایک بات کہنا بھول گیا کہ میں ایک جی افسانہ ریختہ میں نے لکھا, بہت الحمدللہ بہت پسند کیا گیا. اور میں بھی جی آپ کی طرح سست ہوں لکھنے میں.
میرے بھی بہت سارے افسانے نہیں ہیں. لوگ مطلب مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں مجموعہ کب آئے گا. تو وہ جو ٹی او ڈی میں ریختہ میں اصل میں اپنی کہانی پیش کرنے کو میرے کو بہت مدد ملی. وہ اتفاق یہ ہوا کہ وہ ریختہ کا جو موضوع میرے ذہن میں پک رہا تھا, پھر اچانک کیا ہوا کہ بزم افسانہ میں آپ کا وہ افسانہ لگ گیا. تو مجھے اچھا لگا کہ شاید یہ مطلب اوپر والے کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ کی مطلب وہ کہ یہ مجھے راستہ دکھ گیا. اور آپ میں نے اس کے اظہار تشکر میں یہ ذکر بھی کیا تھا کہ مجھے وہ ریختہ کو کا بیانیہ لکھنے میں اس کو پریزنٹ کرنے میں آپ کے اس افسانے کا میں نے پوری مدد مجھے ملی تھی. وہ افسانہ واقعی میں آپ کا بہت ہی زبردست ہے. اور سب سے بڑی بات, آپ نے جو دونوں افسانے پڑھے ہیں, اسٹوری ٹیلنگ, کہانی سنانے کا یہ جو آپ کا انداز ہے, یہی ہونا چاہیے, یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. تو بہرحال میں مداخلت کیا, لیکن مجھے وہ کہنا ضروری تھا. بہرحال آپ کنٹینیو کیجیے. جی. تو یہ جو اسٹوری ٹیلر ہے, میں نے ابھی شاید 19 میں لکھی ہے, 18 میں یا 17-18 میں لکھی ہے. لیکن اس کا جو خیال تھا 20 سال پہلے میرے پاس تھا. 20 سال سے میں سوچ رہا تھا اس خیال کو کیسے کہانی بناؤں, کیسے افسانہ بناؤں. اور کبھی کچھ ہوتا تھا, کبھی کوئی خیال آتا تھا, کبھی سائنسی پہلو نکل کر آتا تھا, اور میں ٹالتا رہتا تھا. پھر آخر کار جب میں نے یہ افسانہ لکھا تو میرے ایک جونیئر ہے, میرے دوست ہیں رضی صاحب, پروفیسر رضی صاحب, یہ بہار کی کسی یونیورسٹی میں نہیں, بنگال کی کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. تو میں نے ان کو افسانہ بھیجا, انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے, اچھا ہے, لیکن اس کو آپ ضحاک کی طرح لکھیے. ضحاک پروفیسر محمد حسن کا ایک ڈرامہ ہے. تو میرے پاس معاملہ یہ تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو ضحاک کی طرح لکھوں گا تو میرا اپنا کیا ہوگا. تو میں نے ان کے معاف, اگر وہ سن رہے ہوں کبھی سنے تو ان سے میں معافی چاہتا ہوں, ان کے مشورے پہ عمل نہیں کیا, اور اس کو میں نے ایسے ہی لکھا. لیکن اپنی بات کہنے کے لیے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں جب پریشان رہتا تھا میں کیا کروں, کیسے لکھوں اس خیال کو, تو پھر مجھے ایک کردار خلق کرنا پڑا جس کا نام رکھا اسٹوری ٹیلر. تو وہ جو ایک تھا کہ انسانوں کے خیالوں پر قبضہ کرنا, خوابوں کا ٹیکس لگانا, اس کو لکھنے کے لیے پھر مجھے ارادتاً اسٹوری ٹیلر کا کردار خلق کرنا پڑا, اس کو ڈیولپ کرنا پڑا. اس طرح سے وہ ٹی او ڈی سامنے آیا. تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ افسانہ 4-5 دن میں لکھ لیا جاتا ہے, کبھی 20 سال بھی لگ جاتے ہیں. جی, لیکن الحمدللہ آپ نے ناول بھی لکھا ہے, اور ناول لکھتے لکھتے آپ گوشت لانے بھی گئے ہیں, سبزی خریدنے بھی گئے ہیں, بیٹی کو جو ہے وہ ہوم ورک بھی کروایا ہے. تو یہی جو ہے کمال ہے کہ ہم اس پورے اس میں رہ کر, اب ہم سنیاس تو لے نہیں سکتے, جنگل تو جا نہیں سکتے, ناول لکھنا ہے تو, لیکن ہم کو ہمارے فیملی کے بیچ میں رہ کر ہی لکھنا ہے. تو نئے لکھنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ میں تحریر کے ساتھ میں انصاف کرنا ہے, تسلسل برقرار رہنا چاہیے. یہ کمال ہے. اچھا, ایک چیز میں بھول جاؤں گا کہ نیا حمام اور نئی فیکٹری, تو یہ نیا اور نئی, اس کی کوئی خاص وجہ ہے عنوانات میں جو نئے لفظ کا آپ استعمال کر رہے ہیں, اس کی کوئی وجہ ہے یا یہ ایسا ہی ابھی فی الحال اتفاق ہے یہ؟ نہیں, جب یہ 2006 میں لکھا تھا نیا حمام, اور ایوان اردو میں 2007 میں چھپا ہے, تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ میں اس کا مجموعہ کا نام بھی یہی رکھوں گا, یا اس کے 3-4 سال کے بعد ناول نئی فیکٹری آئے گا, ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن جو مجھے افسانہ بڑا اچھا لگتا تھا نیا حمام. حالانکہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ کی جو ہے ٹوٹے گملے کا پودا بہت اچھا ہے, فنکار بہت اچھا ہے, فنکار جس میں 4 دوستوں کی کہانی ہے, رائٹر وغیرہ. تو لیکن مجھے سب سے اوپر یہی لگتا تھا. تو میں نے سوچ رکھا تھا جب بھی مجموعہ چھپاؤں گا اس کو پہلے رکھوں گا, اور رکھا, اور اس کا ٹائٹل بھی رکھوں گا. تو یہ کوئی ارادہ نہیں تھا. البتہ جب میں نے نئی فیکٹری لکھنا شروع کیا تو اس کے کئی نام میرے ذہن میں تھے, اور بدلتا رہا. لیکن جب نئی فیکٹری لکھا, اچھا اگر آپ ناول پڑھیں گے نا تو آپ سمجھ جائیں گے اس کا نام نئی فیکٹری ارادہ نہیں, اس کا یہی ہونا چاہیے تھا. تو جیسے میں نے کہہ رہا تھا آپ سے کہ میں ناول لکھ رہا ہوں نئی فیکٹری, اور بچے آ کے مجھ سے, میری بچی کہتی ہے گوشت لے آئیے, یا میری وائف کہتی ہے سبزی لے آئیے. تو مزیدار بات یہ ہے, شاید افسوس کی بات بھی ہے, کہ اس ناول میں بچوں کا گوشت بیچا جا رہا ہے. اگر انسانی بچوں کا گوشت بیچا جا رہا ہے, باقاعدہ پروڈکٹ ہوتا ہے گوشت, وہ بیچا جاتا ہے. تو اگر ناول پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کا موضوع جو ہے. اور اس ناول کی وجہ سے ہی کئی لوگ مجھے اور بڑا ڈسٹوپین کہنے لگے ہیں. کہ ذاکر فیضی کے اندر یوٹوپین تو کچھ ہے ہی نہیں, سب ڈسٹوپین ہی ڈسٹوپین ہے. جیسے اگر میں نور الحسن صاحب کا ناول چاند ہم سے باتیں کرتا ہے,
تو آپ غور کیجیے کریں گے تو اس کے اندر آپ کو یوٹوپین زیادہ نظر آئے گا، سب چیزیں اچھی اچھی خوبصورت ہیں. اور میرا یہ ناول اس کا الٹا ہے کہ انسانوں کا گوشت اور بچے پیدا کیے جاتے ہیں اس ناول کے اندر، بچوں کو کاٹ کر بیچا جاتا ہے، باقاعدہ پروڈکشن ہے، آرڈر آتے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر تو میں اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہوں بیٹا اچھا گوشت ابھی لا رہا ہوں، اور ناول کے اندر میں گوشت بیچ رہا ہوں، وہ بھی بچوں کا. تو اگر آپ کے پاس نہیں ہو ناول تو پڑھیے، میں آپ کو دستیاب کراؤں گا. جی جی. زیادہ نہیں مکمل ناول دراصل نہیں یہ پوڈ کاسٹ جو بھی. جو میں اصل میں جو اس کا مقصد فکشن ہے، اور فکشن میں اگر ناول لکھا ہوا ہے، اگر افسانہ نگار، تو اس کے افسانوں میں دم، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ٹوٹے گملے کا جو پودا ہے، اس میں وہ جو چپل والا جو نل کو مارنا، مطلب آخری میں وہ نل سے لپٹ کر رونا، ایک یونیک آئیڈیا ہے واقعی میں. وہ افسانہ آپ کا بہت مطلب کلاسک ہے. وہ میں یہ مطلب بہت بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں. تو خیر آپ نے موضوعات کو بہت مطلب بہت اچھی طریقے سے، خیر وہ اتفاق ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے اب جتنے بھی کتابوں کے عنوان ہیں اس میں نیا نئے یہ رکھتے جائیے. واقعی میں وہ آپ کے موضوعات نئے ہیں. تو میرا مشورہ تو ہے کہ آپ جتنے بھی کتابیں آپ کے آئے، جیسے ہمارے کیا بولتے ہیں، سلیم سلیم کیا نام ہے، سلیم خان صاحب. بنگال کے جو ہے آسنسول، نہیں سلیم نہیں، سلیم سرفراز صاحب. آپ اچھا ان کے سلیم جتنے بھی صاحب. ٹائٹل دیکھیں گے، ہاں ان کے جتنے بھی ٹائٹل دیکھیں گے آپ، تو وہ اس کے مجموعے کے بھی ٹائٹل میں یکسانیت ملے گی آپ کو، اور ان کے افسانوں کے عنوانات میں بھی. تو بہرحال میں تو جب دیکھا آپ کا نئی یہ جو ہے، اور آپ نئی کرتے رہیے آپ، تو بہت نیک خواہشات. بہرحال تو وہ ہمارا ایک لڑکا ہے، بالکل ینگ لڑکا ہے، وہ شاعری کرتا ہے، بہت اچھی شاعری کرتا ہے، سفیر صدیقی. تو مجھ سے کہنے لگا کہ ذاکر بھائی یہ نیا ہمام کے پاس نئی فیکٹری کیا سیریز چل رہی ہے، اور اگلا پروگرام کیا ہے؟ تو اگلا میرا جو پروگرام ہے وہ نیو لیبارٹری کا ہے. صحیح. تو بہرحال نیو آگے لیبارٹری بڑھتے بن ہیں. پاتی ہے نہیں بن پاتی، میں یقین سے نہیں جی کہہ جی سکتا، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا نیو لیبارٹری بن جائے. جی بالکل انشاءاللہ، نیک خواہشات ہے اس کے لیے. آپ کے جو پسندیدہ جو افسانہ نگار ہے، اور ان کی کون سی تصانیف ہے جو آپ کو متاثر کرتی ہے؟ تو ان کی پسند، آپ کے فیوریٹ افسانہ نگار اور فیوریٹ کتابیں جو ہے وہ کون سی ہے، وہ بتائیے. دیکھیے اگر میں اردو افسانہ نگاروں کی بات کروں تو مجھے سب سے پہلے منٹو نے متاثر کیا. منٹو، کرش چندر بیدی، عصمت چغتائی، جوگیندر پال، سید محمد اشرف، سلام بن رزاق، اقبال مجید، قاضی عبدالستار. قاضی عبدالستار کا جو افسانہ میں نے مالکن پڑھا تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے باضابطہ میں نے اپنے آپ سے کہا تھا ذاکر فیضی آج آپ کو بطور افسانہ نگار اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہوگا. اس قدر خوبصورت افسانہ. اور پھر میں نے ان کے ناول پڑھے جو تاریخی ناول ہیں قاضی عبدالستار کے. تو یہ اردو دنیا میں تو مجھے قاضی عبدالستار ناول نگار کی بات کر رہا ہوں. اور عبداللہ حسین کا ناول میں نے سارے ناول پڑھے. شوکت صدیقی کا جانگلوس، شوکت حیات کا لہو کے پھول، اور شوکت صدیقی کی ناول ہے خدا کی بستی، وہ میں نے کئی بار پڑھا ہے. عبداللہ حسین کا ناول اداس نسل کئی بار پڑھا ہے. اس طرح سے اور بہت سے ناول پڑھے ہیں. تارڑ صاحب کو پڑھا، ادھر پاکستان سے مرزا طاہر بیگ کا ناول پڑھا، بہت سے ناول پڑھے میں نے. تو مجھے سب متاثر کرتے ہیں، سب میں الگ الگ کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے. لیکن اگر میں غیر ملکی ادب کی بات کروں تو مجھے دو ناولوں نے بہت متاثر کیا، جھنجھوڑ دیا. ایک تو جارج اورویل کا ناول ہے 1984، وہ بہت ہی شاندار ناول ہے. اور اس کے علاوہ جسٹن گارڈر ایک ناول نگار ہیں جن کا ناول صوفیز ورلڈ ہے. صوفیز ورلڈ میں نے 2 بار پڑھا. وہ اس کے اندر ہسٹری، فلسفی اور فکشن کو ایسا مکس کیا ہے جسٹن گارڈر نے کہ کمال کر دیا. تو مختلف کہہ سکتے ہیں اگر فکشن کی بات ہو رہی ہے تو. اس کے علاوہ مجھے تاریخی کتابیں بہت پسند ہیں. میں فکشن، تاریخ اور تھوڑا بہت فلسفہ بھی پڑھ رہا ہوں آج کل، ساتھ میں مذہب کی تاریخ بھی کوشش کر رہا ہوں. تو کئی چیزیں پڑھتا ہوں. اور بہت سے نام ایسے ہوں گے بطور افسانہ نگاروں کے، ناول نگاروں کو، جو مجھے اس ٹائم یاد نہیں آ رہا ہے. کئی کتابیں ایسی ہوں گی جو میری فیوریٹ ہیں لیکن مجھے اس ٹائم یاد نہیں آ رہی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. جی
اصل میں یہ سوال میں پوچھتا ہوں، اکثر لوگ اس کو اسکپ کرتے ہیں، لیکن پسند سے بھی جو ہے جو شخصیات ہے جس سے گفتگو کی جاتی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو پسندیدہ مصنف ہوتا ہے، ان کی کتابیں ہوتی ہے، اس سے بھی بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. اور ابھی اگلا سوال ہے، تو اگلا سوال تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ نے 30 افسانے یا ایک ناول جو ہے یا اور بھی بہت ساری آپ نے رد کر دی، آپ نے کہا. تو بہرحال بہت سارے مطلب 30 کے اوپر آپ نے موضوعات اٹھائے. تو کوئی ایسا خاص موضوع ہے یا خاص مسئلہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے اور آپ کو بہت اطمینان ہوا ہو کہ مسئلہ اٹھا کر؟ تو کوئی خاص ایسا مسئلہ ہو کہ جس کو آپ نے لکھا ہے؟ افسانوں میں تو میں نے کبھی کسی خاص موضوع کو لکھنے کی کوشش نہیں کی کہ مجھے اس ٹاپک پہ ہی لکھنا ہے، سوائے جیسے میں نے کہا ٹی او ڈی ایک افسانہ ایسا کہہ سکتے جس کو میں سوچ رہا تھا کہ اس ٹاپک میں لکھوں گا. باقی باقی جتنے افسانے ہیں کوئی خیال ذہن میں آیا اور میں اس کو ذہن میں نے تھوڑا ابالا پکایا پھر لکھ دیا. جہاں تک ناول کا تعلق ہے، ناول نئی فیکٹری باضابطہ میں نے ایک اس موضوع کو ٹارگیٹ کر کے ہی لکھا کہ میرا یہ ٹارگیٹ ہے، یہ موضوع میں اس پہ لکھوں گا. اور شاید اگر اللہ نے لکھوایا تو اگلا ناول بھی ایک ٹارگیٹڈ ہے. اب اس نئے فیکٹری میں نے پالیٹکس اینڈ بزنس کو ٹارگیٹ کیا تھا کہ پالیٹیشین اور بزنس مین مل کر کس طرح سے انسانوں کا استحصال کرتے ہیں، یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جیسا ہم ذکر کر رہے تھے بعد میں کچھ دیر پہلے کہ ایک شکاری ہے، ایک شکار ہونے والا ہے، اس کا موضوع ہے. میں اب بتا دیتا ہوں، اگلا میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ مذہب ہے. معاف کیجیے. تو جب میں مذہب کی بات کرتا ہوں تو سب یہاں پہ کوئی ایک مذہب نہیں ہوگا. اسلام، ہندوازم، سکھزم یا بدھزم، جیڈیزم، وہ سارے مذہبوں کو میں ٹارگیٹ کروں گا. معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو برا لگے. نہیں میں بات کیا ہے، یہ اصل میں اگلا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ اصل میں ہم کبھی کبھی پیغام دینے کے لیے، ٹارگیٹ کرنے کے لیے بھی لکھتے ہیں. تو میں یہ سوال سبھی لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ سے ہی پوچھوں گا، آپ اس کو کتنا جائز مانتے ہیں کہ کوئی چیز کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ہم افسانہ یا ناول لکھیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں، یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، مجھے پسند آیا کہ ہم ایک تخلیق کار کو ٹارگیٹ کر کے نہیں لکھنا چاہیے، جو اس کے آ رہا ہے اس کو لکھنا چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجیے نئی فیکٹری میں باضابطہ پولیٹیشین اور بزنس مین ٹارگیٹڈ ہیں، لیکن ایک جو بے چینی پریشانی مجھے ہو رہی تھی، میں اس کو کیسے باہر نکالوں کہ یہ دو لوگ مل کر انسانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جو غریب عوام ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوں گے ان کے لیے. اب یہاں پر ایک پہلو اور بھی آ جاتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ پولیٹیشین اور بزنس مین جو غریبوں کا استحصال کر رہے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں، اس میں کیا انہی کا کارنامہ ہے یا ہم غریبوں کی بھی غلطیاں ہیں؟ یہ ہماری بھی غلطیاں ہیں. بھائی ہم اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کیوں نہیں کر رہے؟ جو شکار کر رہا ہے تو ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ شکاری بنے ان کو شکار کریں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہمارے اندر، جسے اقبال کہتے ہیں نا، خودی کہ اپنی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہ بن سکا اپنا تو بن. تو جب ہم اپنی خودی کا استعمال نہیں کرتے، ڈوب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو پھر کوئی ہمارا شکار کر لیتا ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو چاہے بزنس مین ہو. تو یہاں پر اگر اس اینگل سے بات کریں تو شاید میں نے پولیٹیشین کو یا بزنس مین کو ٹارگیٹ نہیں کیا ہے. اس کا دوسرے اینگل سے دیکھیں، ایک خیال کو ٹارگیٹ کیا ہے کہ صاحب یہ دو لوگ، ان کے پاس جو طاقت آئی ہے، یہ طاقت کوئی آسمان سے تھوڑی ٹپکی ہے، بھگوان نے خدا نے تھوڑی دی ہے جاؤ مارو غریبوں کو، ظلم کرو، کھا جاؤ، کیڑے مکوڑا کر دو. کہیں نہ کہیں ان غریبوں، لاچاروں، مجبوروں کی، جو آج لاچار مجبور ہیں، ان کی یا ان کے پیرنٹس کی، ان کے پیرنٹس کی غلطیاں رہی ہوں گی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے، تو یار مجھے لگتا ہے، معاف کیجیے گا، اس میں بہت سی حد تک مسلمان کی خود کی بھی کمیاں ہیں. ایک مسلمان ہونے کی بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے. اب علم حاصل کرنے کا ہم نے مقصد کیا کر لیا
ایک PhD کی ڈگری حاصل کر لی, نوکری کی تلاش میں نکل گئے. یہ کاغذ کے ٹکڑے علم نہیں ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے اللہ مجھے ایسا علم دے جو آج تک کسی کو نہیں دیا ہو. تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, اور جبرائیل نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ اللہ نے 3 چیزیں بھیجی ہیں, کہا ان تینوں میں سے ایک چیز اٹھا لیجئے بس. 3 چیزیں تھی, دولت, شہرت اور علم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم اٹھا لیا, علم اٹھا کے چل پڑے. تو دولت اور شہرت حضرت سلیمان علیہ السلام پیچھے پیچھے چلنے لگے. جبرائیل نے کہا اے دولت شہرت کہاں جا رہی ہو, واپس اللہ کے پاس چلو. تو دولت شہرت نے کہا کہ ہمارے اللہ نے ہم سے قسم لی ہے جہاں جہاں علم جائے وہاں پر اس کے پیچھے پیچھے تم دونوں جانا. تو اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں صحیح تو بات ہم نے علم کا دامن چھوڑ دیا. علم کیا سمجھنے لگے کہ صرف نوکری کے لیے, کام کے لیے. تو شاید بحث بات کچھ زیادہ لمبی ہو گئی. نہیں جی صحیح نہیں, بات صحیح ہے. شکار اور میں نے پہلے ہی کہا آپ کو کہ شکار اور شکاری سے جو آپ نے بات رکھی ہے, مختصر میں ساری بات آ گئی ہے. آپ شمال کا تو نہیں لیکن جنوب کی, اگر جنوب کے ادب کا مطلب جو ساؤتھ انڈیا ہے یا مراٹھی ادب ہے, تمل ناڈو, کیرلا, یہ یہاں کے ادب کو آپ پڑھو گے نا تو اصل میں آپ کو دکھے گا کہ وہاں شکار جو ہے نا وہ اصل میں شکاری بنتا ہے. آپ کا یہ جو کہنا ہے نا یہ شمال میں مسئلہ ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مراٹھی ادب ہو اور نیچے جو ہمارے ساؤتھ انڈیا کے جتنے بھی اسٹیٹ ہے تو وہاں کی ادب میں جو ہے نا اکثر وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں شکاری بنتا ہے. اور جیسے ساؤتھ انڈیا کی فلمیں ہوتی ہے کہ شکار جب شکاری بنتا ہے تو سیٹیاں بجتی ہے. تو یہ تو ہونا چاہیے اردو ادب میں بھی. آپ کا کہنا ہے کہ ہونا چاہیے. ہم بطور یہاں ہندوستانی مسلمان تک شکار بنے رہیں گے, ہم کو بھی شکاری بننا ہے. تو جی شکار جی بننے جی کے لیے علم حاصل کرنا ہے. جو میں کہنا چاہتا تھا یہ وہ بات وہاں تک لمبی پہنچ نہیں ہے گیا. اور اصل میں. بالکل بالکل. میں نے آپ کو ٹوکا. جی 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 جان صاحب فرمائیے. جی میں اس لیے ٹوکا نہیں, بات جب صحیح بیان کی جا رہی ہے تو ٹوکنے کا مقصد ہی نہیں ہے. ہاں اب ایک سوال ہے نئے لکھنے والوں کے لیے, مطلب آپ جو ہے نئے لکھنے والوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے, اور کون سی غلطیاں نئے لکھنے والے اکثر کرتے ہیں کہ جس سے ان کو بچنا چاہیے. تو اس سوال کے ذریعے جو آپ جواب دیں گے تو اس میں نئے لکھنے والوں کی رہنمائی فرمائیے. ریحان صاحب پہلی بات تو میں عرض کر دوں, میں آج بھی اپنے آپ کو نیا ہی سمجھتا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے لکھنا چاہیے تھا میں نے ابھی تک نہیں لکھا ہے. میں بہت نااہل انسان ہوں. تو بس اتنا کہوں گا. لیکن ہاں جہاں تک نئے لکھنے والوں کو مشورہ دینا ہے, نئے لکھنے والے جو میرے بعد آئے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی شمتاؤں کو پہچانیے کہ ہماری صلاحیتیں کیا ہیں. جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے تو آپ کوئی بھی لائن ہو, چاہے فکشن کی ہو, شاعری ہو, ایکٹنگ ہو, ڈائریکشن ہو, بزنس ہو, آپ نہیں جا پائیں گے. جب میں نے افسانے نگاری شروع کی تو کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ شاعری کر سکتے ہیں, شاعری کیجیے. میں نے کہا نہیں, جو کچھ کہنا ہے میں کہانی میں کہوں گا. تو میں نے ارجن کی طرح صرف چڑیا کی آنکھ کو دیکھا اور صرف کہانیاں ہی لکھنے کی کوشش کی. حالانکہ ایم فل PhD کرنے کے بعد میں ناقد بھی بن سکتا تھا, کیا کتابیں تنقید کی آ سکتی تھی. لیکن میرا معاملہ یہ تھا کہ اگر میں ادھر چلا گیا تو جو میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے, 10 گھنٹے کی میری چھوٹے پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہوں, 10 گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہوتی ہے, 3-4 گھنٹے بچوں میں سبزی وبزی لانے میں گزر جاتے ہیں. اب اگر میں 1 گھنٹہ مجھے ملے گا تو اور میں اس کو تنقید میں لگا دوں گا, تحقیق میں لگا دوں گا, تو میں کہانی کب لکھوں گا. تو میں نے ساری چیزیں بند کر دی, نہ تنقید لکھ رہا ہوں نہ تحقیق. حالانکہ کئی لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں, ارے بھائی یہ نہیں کرنا تھا, ایم فل PhD کیوں کیا تھا. تو میرے گائیڈ انور پاشا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ایم فل PhD کرنا ایک تربیت ہے, تربیت حاصل ہو گئی. اب اس میں جو کام کرتا رہتا ہے وہ ناقد بن جاتا ہے, جو محنت نہیں کرتا, پریکٹس نہیں کرتا ہے, وہ صرف ڈاکٹر بن کے رہ جاتا ہے. تو میں صرف ڈاکٹر ہوں, ناقد محقق نہیں ہوں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ سوچ لیجئے کہ آپ اچھی کہانیاں لکھ سکتے ہیں, اچھی شاعری کر سکتے ہیں, یا اچھی تنقید کر سکتے ہیں. یہ لائن کرنے کے بعد پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. مان لیجیے افسانے لکھنے ہیں تو افسانے بہت اچھے مطالعہ کیجیے, جتنا مطالعہ کر سکتے ہیں. آس پاس کا مطالعہ بھی کیجیے, مشاہدہ جسے کہیں گے, مطالعہ مشاہدہ. جہاں تک تخیل کا معاملہ ہے, تخیل کبھی کبھی انسان کی اپنی اپج بھی ہوتی ہے,
اور کئی بار مطالعہ کرنے سے، مشاہدہ کرنے سے اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نئے لکھنے والوں کو میرے ایک ہی مشورہ ہے، ان 3 چیزوں کو کام کیجیے: مطالعہ، مشاہدہ اور تخیل، باقی پھر اپنے آپ ہوتا چلا جائے گا۔ جی ریحان صاحب۔ صحیح ہے۔ نئے لکھنے والوں کو میرے حساب سے آپ نیا اپنے آپ کو مانتے ہیں، وہ نیا حمام اور نئی فیکٹری کا نئی فیکٹری تو جو ابھی مصنف ہے میں وہ نیا اپنے ہی آپ کو ہوں۔ نیا مانگ رہا ہے، نیا جو جس کا افسانہ آج کل میں 1992 میں چھپا ہے، وہ اپنے آپ کو نیا کہہ رہا ہے، تو یہ انکساری ہے، مخلصی ہے ذاکر بھائی آپ کی۔ لیکن بہرحال جو مشورہ آپ نے دیا ہے کہ کچھ جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں نا، وہ آل راؤنڈر بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں کہ میں جی تنقید جی بھی کروں گا، میں جو ہے ترتیب بھی دوں گا کتابیں، میں جو ہے وہ افسانے بھی لکھوں گا، بہت سے ناول بھی لکھنا شروع کر دیے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں ہے، آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے روزمرہ کی اوقات میں کتنا وقت ہے، آپ کتنا وقت دے سکتے ہیں، کتنا انصاف کر سکتے ہیں۔ تو جی جی تنقید اگر کرنا ہے تو پھر اسی فیلڈ میں آپ آگے بڑھیے، پھر وقت ملے تو آپ تحقیق اپنا تخلیق میں بھی آئیے۔ آپ نے تخلیق کا دامن تھاما، تنقید سے جو ہے وہ اپنے ایک قسم سے قربانی دی، لوگوں نے آپ کو اکسایا بھی، آپ کو للکارا بھی کہ بھائی فیضی صاحب آپ تنقید بھی کیجیے۔ یہ مطلب آپ بہت اچھا مشورہ ہے، نئے لکھنے والوں کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ تحقیق اور تخلیق میں یا تنقید اور تخلیق میں آپ کون سا راستہ چنتے ہیں، یہ آپ کو شروع میں ہی طے کر لینا چاہیے، تب جا کر اصل ہماری میں تحریروں میں دم آتا ہے۔ ریحان صاحب، ایک جی نوجوان کو جب میں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کوئی ایک لائن چن لیجئے، تو وہ بھڑک گیا، بولے احمد ندیم قاسمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ شاعر بھی بہت شاندار تھے، اور سائنسدان بھی بہت شاندار تھے، اور مدیر بھی تھے، ناقد بھی تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار، احمد نذیر قاسمی نے بہت اچھے افسانے لکھے، بہت شاندار شاعری کی، بہت اچھے مدیر تھے، لیکن اگر ان تینوں سے کوئی ایک چیز کر لیتے تو ہو سکتا ہے اردو کے نہیں، دنیا کے سب سے بڑے کہانیکار ہوتے۔ گوپال داس نیرج جو فلموں میں انہوں نے بہت اچھے گانے لکھے ہیں، ایک انٹرویو میں ان کا ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، پہلے شعر سن لیجئے کہ کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا دھرم بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے۔ تو ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے اچھے شاعر کیسے بن گئے؟ تو بولے میرے استاد نے کہا تھا، بیٹا چاہے چور بننا، ڈکیت بننا، مگر نمبر 1 بننے کی کوشش کرنا۔ تو اب یہ ہے کہ بہت بہت اب بہت صحیح۔ اب اس کے نمبر 1 کی ڈیفینیشن بھی الگ الگ ہو سکتی ہے کہ صاحب نمبر 1 کیا ہوتا ہے، نمبر 1 کہاں تک ہے، لیکن اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، کوشش کرنا۔ اب اگر کوئی صاحب بہت ساری کوشش کرنے لگیں، وہ ڈائریکٹر بھی بن جائیں، ایکٹر بھی بن جائیں، سنگر بھی بن جائیں، میوزیشین بھی بن جائیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی میں ایک آئیکونک پرسنالٹی بن پائیں گے۔ میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ نہیں، آپ کے اصل میں جب ڈاکٹر میرت الاختر جو ہے کامٹی کے، بہت مطلب کامٹی جو جانا جاتا ہے وہ ڈاکٹر میرت الاختر کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ جی ہمارے والد صاحب کے حقیقی ماموں ہیں۔ تو انہوں نے جب میری کچھ شروع میں غزلیں جو ہے نا انہوں نے اصلاح کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ریحان بولے تیری غزلیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے، تیرے مطلب شعر وغیرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ 2016 میں تیرا مجموعہ آ جانا چاہیے۔ تو 2016 گزر کے آج 8 سال ہو گیا۔ میں اصل میں میں نے ایک دور تھا جب میں نے طے کیا کہ نہیں، مجھے نثر میں جانا ہے یا شاعری میں، تو میں نے اس کو ترک کیا۔ میں نے آپ کے جیسے میں نے بھی فیصلہ لیا کہ نہیں، مجھے نثر میں جانا ہے، شاعری میرے بس کی بات بھی نہیں ہے، اور مجھے اتنے سارے شاعر ہیں، میں کیا اس میں کیا میری شناخت بنے گی، اور مطلب میں کیا لکھ پاؤں گا۔ تو میں نے طے کیا، تو میں نے الحمدللہ نثر ہی میں نے جو چنا ہے۔ تو نئے لکھنے والوں کو بالکل یہ سوچنا چاہیے، پہلے ہی طے کر لینا چاہیے۔ آپ جو ہے ہر چیز کرنے بیٹھے نا تو آپ کو نقصان ہوگا۔ تو خیر، یہ تو بہت مطلب اچھے مشورے ہیں، نئے لکھنے والوں کو سننا چاہیے۔ اب آتے ہیں آپ کے آئندہ منصوبے کے تعلق سے کہ آپ کی کون سی نئی کتابیں یا افسانوں کا مجموعہ یا ناول جو ہے کچھ آنے والا ہے، تو آپ کے آئندہ منصوبے کے تعلق سے جو ہے وہ تفصیل سے بتائیے۔ میری جب سے میرا افسانے مجموعہ شائع ہوا ہے نئے حمام، اس کے بعد میں نے صرف 2 ہی کہانیاں لکھی ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں، ادھورا نروان اور زندہ آتما، جو دونوں کورونا پر ہے۔ تو ابھی میرے پاس اتنے افسانے تو نہیں ہیں، پتہ نہیں کب ہوگا دوسرا مجموعہ۔
البتہ ایک ناول کا خیال میرے ذہن میں ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے، شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے نیو لیبارٹری بنوا لے تو نیو لیبارٹری بنانے کی کوشش کر رہا ہوں میں. حالانکہ اس کا بھی الف بھی شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اور جو کوشش کرتے ہیں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. تو میرا جو مستقبل کا صرف اتنا پروگرام ہے کہ میں ایک ناول جی اور لکھوں، اور ایسا نہیں کہ میں افسانے اب نہیں لکھوں گا. ایک خیال ہے جو ابھی ادھورا پڑا ہے، میں نے لکھ بھی لیا ہے وہ افسانہ، اور اس کا نام میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ تھوڑا سا بہت ہی، آپ بھی مصیبت میں آ جائیں گے، میں ہی مصیبت میں آ جاؤں گا. اس کہانی کا نام تھوڑا زیادہ کنٹروورسی ہو جائے گا کیونکہ یہ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس افسانے کو میں مکمل جی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ناول دیکھیے. جی جی، وہ بس اصل اتنا میں اسرار گاندھی صاحب کا جب میں نے انٹرو تیار کیا تو جی یوٹیوب کا تو بہت سخت پالیسی ہے. تو اسرار گاندھی صاحب بچپن کے اپنے واقعات کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ایک بچے کا کھلونا چھین لیا گیا تو میں کچھ نہیں کر سکا. تو وہ جس نے اس بچے کا کھلونا چھینا تو میں نے اس کا ہاتھ کاٹ لیا اسے. تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، فیس بک میٹا نے اسے وہ کر دیا، مطلب وہ ریمو کر دیا وہ. تو ہاں یہ آج یہ حالات ہے. تو جی جی. تو جی وہ تو بس جی اس جی، طرح میں کا اس سمجھ کا سکتا ہوں. آپ نے بہت ساری باتیں میں جان رہا ہوں، آپ نے بہت ساری باتیں جو ہے چاہے مذہب کے تعلق سے کہی ہے، بہت باقی جو سمجھنے والے ہیں سمجھ رہے ہیں. اور آپ کا جو جو منصوبے انشاءاللہ میرے تو نیک خواہشات ہے. اور نیو جو لیبورٹری ہے وہ جلد سے جلد آپ اس کو مکمل کریں، اور جلد سے انشاءاللہ. جلد منظر عام پر آئیں. میری طرف سے نیک خواہشات ہے. جی بہت آپ کے شکریہ. جو افسانوں کے مطلب جو ایک یہ اصل میں ریپیٹیڈ ہے سوال ہے. اب ایک تھوڑا سا تنقید کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ افسانے کی تنقید پر آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیونکہ جب آپ کا پہلا افسانہ بدم افسانہ میں لگا تھا تو بڑا ہنگامہ ہوا تھا. میں آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، لیکن مجھے یاد ہے. تو افسانے کی تنقید پر آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ جب آپ کے افسانوں پر تنقید کی جاتی ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ یہ سوال آپ سمجھیے کہ یہ نئے جو لکھنے والے ہیں ان کو کیا رد عمل پیش کرنا چاہیے، دراصل اس کے لیے یہ سوال ہے. اور کیا تنقید سے آپ کو لگتا ہے کہ بہتری ہوتی ہے؟ تو تنقید کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ ہے وہ بتائیے. تنقید افسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، کسی بھی فکشن کے کام کے لیے شاید کی تنقید بہت ضروری ہے. اور بنا تنقید کے میں تو جب ہم کسی کو افسانہ دیتا ہوں، کتاب دیتا ہوں، تو میں اس سے کہتا ہوں یار صرف خوبیاں تلاش نہیں کرنا، اس میں خامیاں ضرور تلاش کرنا. میں مان ہی نہیں سکتا کہ کسی تخلیق میں صرف خوبیاں اور خامیاں نہ ہوں. خامیاں ہر حال میں ہوتی ہیں، ہر افسانے میں ہوتی ہیں. جسے آپ کہتے ہیں نا کہ لازوال افسانہ ہے، شاکار افسانہ ہے، کسی کا بھی، اس میں بھی خامیاں، کفن میں بھی خامیاں تلاش کی جا سکتی ہیں. لیکن سوال اس بات کا ہے کہ خامیاں کس سوچ سے تلاش کی جا رہی ہیں. مطلب ایک فکشن نگار دہلی تشریف لائے اور ان کا فون آیا کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے. حالانکہ پہلے ہی ملاقات ہو چکی تھی. اور میرے ساتھ ایک ناقد بھی ہیں، میں نام نہیں لوں گا نا فکشن نگار کا نہ ناقد کا. تو وہ ناقد بھی آئے اور فکشن نگار بھی میرے گھر پر آئے. ان کو میں نے اپنا افسانہ مجموعہ پیش کیا. انہوں نے میرا نام تو سنا تھا لیکن میری کوئی کہانی، کوئی کتاب کبھی دیکھی نہیں تھی، کہانی بھی نہیں پڑھی تھی. انہوں نے کتاب کو ایسے اٹھایا اور پیالہ صفحہ کھولا، بولے ابھی آپ کو لکھنا نہیں آتا ہے، آپ سمجھیے. اور یہ جو جن کے ساتھ وائد میں سے اشارہ کرنے لگے، بولے ان سے سیکھیے، ابھی ہم جہاں سے آ رہے ہیں وہاں بڑی ان کی پذیرائی ہوئی. تو انہوں نے ایک لائن، شاید جو شروع کے ایک پیج کی ایک دو لائن پڑھنے کے بعد انداز، اچھا وہ کہانی کی لائن نہیں تھی، وہ پیش لفظ کی لائن تھی. پیش لفظ کی ایک جملہ پڑھنے کے بعد اندازہ لگا لیا کہ میں کہانی لکھنا نہیں جانتا. اب بہرحال اس کے پیچھے کیا راستہ ہے، جو فکشن نگار میرے گھر آئے تھے وہ سمجھا کے لائے تھے کہ اس کا مورل ڈاؤن کرنا ہے، یا کچھ اور بات تھی، یا وہ واقعی ان کو اتنی صلاحیت تھی. جو ایک فلم ہے کرشنا، شاید کرشنا جو اس کی ہے ریتک روشن کی، کہ وہ کتاب کو ایسے دیکھتا ہے اور سب اسے یاد سمجھ میں آ جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے ان کے اندر وہ صلاحیت ہو. کرش فلم ہے وہ، کرش ریتک فلم ہے روشن وہ، ایسے پیج پلٹاتا ہے. جی جی پیج پلٹا وہ جی سب کتابوں سے یوز ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے ان کے اندر وہ صلاحیت تو میں نہیں کہہ سکتا. تو اگر یہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے تو وہ شاید وہ صحیح کہہ رہے تھے، میں نے لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن اگر وہ صلاحیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں طے کر کے آئے تھے کہ ذاکر فیض کے گھر چل رہے ہیں
اس کے مورل کو ڈاؤن کرنا ہے. بہت بن رہا ہے, اکڑ رہا ہے, بہت تیزی سے کہانی اس کی چرچا میں آ رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ تنقید کس پہلو سے کر رہے ہیں. اور آپ نے صحیح کہا, کئی بار ہم جائز تنقید کو بھی غلط پہلو سے لے لیتے ہیں. تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ ریحان صاحب نے محبت میں کہا کہ یار ذاکر فیضی اس افسانے میں یہ کمی ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار یہ ریحان صاحب جو ہیں ایسے کیوں کہہ رہے ہیں, کہیں مجھ سے حسد کر رہے ہیں یا انہوں سے کس نے کہہ رکھا ہے, یہ بھی نگیٹو چلا جاتا ہے. لیکن بہرحال کوشش, میرے ناول پر کئی لوگوں نے فیس بک پہ ایسا کئی باتیں لکھی جو اس کو نگیٹو جا رہی تھی, لیکن میں نے ٹھیک ہے اوکے, ہم پڑھنے کے بھائی بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے میں, جس کو فرصت نہیں ہے, کوئی ناول پڑھ رہا ہے, پڑھ کے لکھ رہا ہے, تو یہ کیا کم ہے. میں تو اپنا ناول, اپنی کہانی جب کسی کو دیتا ہوں تو اس سے کہتا ہوں یار پڑھ لینا, پڑھ کے کچھ نہیں لکھنا تو بھی چل جائے گا, اور اگر کچھ لکھنا کچھ کہنا تو اس کی خامیاں بھی بتانا. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں, میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ یار اس کی خامیاں ضرور بتائیے گا. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے, بہت مزیدار بات ہے یہ ریحان صاحب, کہ ناول چھپنے سے پہلے, کتاب چھپنے سے پہلے جب ہم کسی کو سینئر کو یا اپنے ساتھی کو بتاتے ہیں میری کتاب آ رہی ہے, کہتے ہیں ہاں ذاکر بھائی ضرور ضرور ضرور, سب سے پہلا مضمون میرا آئے گا, ذاکر فیض یہ سب سے پہلے میں لکھوں گا, اور آپ کا دم ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن جب ان کے پاس کتاب پہنچے ہوئے 1 سال ہو گیا, کئی لوگوں کے پاس 1 سال ہو گیا, تو وہ اب انہوں نے ناول, کہتے ہیں ناول پڑھا ہی نہیں ہے, آنکھوں میں تکلیف ہے, سر میں درد ہے, پتہ نہیں ایسا ہے, یہ ناول پڑھنے کے بعد. اب اس سے آگے میں نہیں بولوں گا, معافی چاہتا ہوں. نہیں نہیں, بات بات پہنچ چکی ہے جہاں پہنچانا چاہتے ہیں. جی جی بہرحال معاشرتی میڈیا یعنی سوشل میڈیا کے افسانوی ادب, فکشن یا ناول تو خیر نہیں, لیکن افسانوی ادب جو ہے یا فکشن ہے, اس کو کتنا فائدہ ہوا ہے آپ کے حساب سے, جو ہے وہ سوشل میڈیا کا کتنا اثر ہوا ہے, یہ آپ کو تولنا ہے کہ فائدہ زیادہ ہوا ہے یا نقصان زیادہ ہوا ہے. آپ بتائیے کہ سوشل میڈیا سے زیادہ نقصان ہے یا فائدہ ہے فکشن کو. کچھ معاملوں میں دیکھیے, جو اچھے لکھنے والے ہیں, جو اچھا لکھنے والے ہیں ان کو تو کہیں کہ فائدہ ہوا. مطلب مان لیجیے کہ میرے افسانے جب سوشل میڈیا پہ, اب تو خیر میں پوسٹ نہیں کرتا, 2014-15 میں میرے بہت سے افسانے پوسٹ ہوئے, تو پاکستان تک پہنچے, جرمنی تک پہنچے, اور بہت سے لوگوں نے اس کی پذیرائی کی اور مشورے دیے. لیکن یہ تو ہو گیا فائدہ جو لوگوں کو پہنچا. لیکن نقصان یہ ہوا کہ جو وزن چلا رہے ہیں ان کو کیا چاہیے, ان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ ویور. تو کیا کرتے ہیں, کچے پکے اونے پونے افسانے سب پوسٹ کر دیتے ہیں. اب جب سب کچے پکے سارے افسانے پوسٹ ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی تعریف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب کیا تو آپ بالکل بیکار افسانے کی تعریف کیجیے, اور اگر تعریف نہیں کریں گے تو آپ کا افسانہ لگنے پر آپ کی تعریف نہیں ہوگی, آپ کی کھنچائی ہوگی, آپ کو پریشان کیا جائے گا. تو یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے. اور پازیٹیو یہ ہے کہ ہماری کہانیاں بہت دور تک چلی جاتی ہیں. تو اس کی نگیٹو پازیٹیو دونوں ہیں, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید نگیٹو زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ سنجیدہ لکھنے والے اس سے ہٹ رہے ہیں, فیس بک سے, سوشل سائٹ سے ہٹ رہے ہیں, اور سب نئے لکھنے والے اپنی پہچان بنانے کے لیے اس کے سامنے آ رہے ہیں. میری سمجھ یہ کہتی ہے. جی جی, اب آج کا اس پوڈ کاسٹ کا آخری سوال, اصل میں آپ, یہ جو پوڈ کاسٹ شروع کیا گیا ہے وہ تینوں فارمیٹ, یعنی کہ افسانہ, ناول, اور آج کل جو ہے بڑا ہی مقبول ہو رہا ہے افسانچہ, خاص طور سے لاک ڈاؤن کے بعد. اور کافی نئے لکھنے والے اس میں جو ہے وہ جو ابھی اپنی ہنر کو آزما رہے ہیں. لیکن افسانہ نگاری کے تعلق سے ایک تو دو حصے ہیں سوال کے, کہ آپ کو, آپ کے خیال میں جو افسانہ نگاری کا جو فن ہے وہ آپ اگر اس کو ڈیفائن کرے تو افسانہ نگاری آپ کے لیے کیا ہے, اور افسانچہ نگاری کے تعلق سے بھی آپ کے کیا خیالات ہیں, اور تیسرا افسانہ نگاری کا مستقبل, اس تعلق سے جو ہے وہ رہنمائی فرمائیے. ایک بار میں ذوقی بھائی گھر بیٹھا ہوا تھا, مشرف عالم ذوقی گھر, تو پتہ نہیں ہماری کیا ذکر چل رہا تھا. میں نے ذوقی بھائی سے پوچھا, ذوقی بھائی یہ ناول لکھنا زیادہ مشکل ہے یا افسانہ لکھنا زیادہ مشکل ہے؟ تو انہوں نے بنا سوچے سمجھے باضابطہ فوراً کہا افسانہ زیادہ مشکل ہے. افسانہ میں جو باریکی ہوتی ہے وہ ناول میں آپ کچھ بہت ساری باتیں کہتے چلے جاتے ہیں, اور اس میں باریکیوں کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے.
اور اب میرا ذاتی معاملہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب افسانہ لکھنا زیادہ مشکل ہے یا افسانچہ، تو میں کہوں گا افسانچہ لکھنا زیادہ مشکل ہے. کیوں؟ چونکہ افسانے میں اگر آپ کے پاس کوئی وحدت تاثر نہیں ہے، کوئی ٹویسٹ نہیں ہے، تو بھی افسانہ لکھ لیا جائے گا، بن جائے گا مکالمے سے، منظر نگاری سے، یا جسے ہم کہتے ہیں حقیقت نگاری سے. لیکن افسانچے میں یہ آپ کو آزادی نہیں ملتی ہے، نہ آپ کو حقیقت نگاری کا سے بھی اتنی آسانی سے مدد مل پائے گی، نہ کردار نگاری سے، نہ منظر نگاری سے. اس میں تو ایک ایسا پوائنٹ لانا ہے آپ کو، اور بہت کم لفظوں میں لانا ہے جو بالکل انوکھا ہو. یہ بڑا مشکل ہے. میں نے بھی اپنی زندگی میں کل 5 افسانچے لکھے ہیں، اور اس میں بھی میں صرف 5 افسانچوں میں جو ٹھیک ٹھاک ہے میں اس کو 3 کو مانتا ہوں، 3 یا 4. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے 3 دہائیوں سے زیادہ 35-36 سال کی میں بس صرف 5 افسانچے لکھ سکتا ہوں. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افسانچہ کا فن جو ہے وہ بامقابلہ افسانے کے زیادہ مشکل ہے. حالانکہ سب کا الگ الگ ماننا ہے. کچھ لوگ افسانے کو فن نہیں مانتے، ان کی وجہ وہی بتا سکتے ہیں. لیکن افسانچہ لکھنا، جیسے کہ ذوقی بھائی نے کہا نا، ناول سے زیادہ مشکل افسانہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ افسانے سے زیادہ مشکل افسانچہ ہے. تو اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ افسانے میں کیا چیز ہونی چاہیے، یار یہ سوال بڑا مشکل ہے کہ افسانہ کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یار دنیا میں جتنے طرح کے چہرے ہوتے ہیں نا، اتنی کہانی کی شکلیں بھی ہیں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب خالد جاوید کا جو ناول ہے بس وہی ناول ہے، بالکل غلط بات ہے. ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خالد جاوید کا ناول یا کہانی جو ہے وہ بھی ایک کہانی ہے، لیکن آپ نور الحسنین کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ ریحان کوثر کے افسانچہ نگاری کو نظر انداز نہیں کر سکتے. بس دیکھنا یہ ہے کہ جب قاری پڑھ رہا ہے یا سامع سن رہا ہے تو کیا اس سے کوئی نیا احساس، کوئی نئی چمک، نیا پوائنٹ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے. اصل چیز کیا ہے، چاہے افسانچہ ہو، افسانہ ہو یا ناول ہو، پڑھنے والے یا سننے والے کو کوئی نیا خیال پہنچنا لازمی ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو وہ افسانچہ بھی بیکار ہے، افسانہ بھی فضول ہے، ناول بھی بکواس ہے. یہ میرا تاثر ہے، اور ہو سکتا ہے میری ساری باتوں سے بہت سے لوگ متفق نہیں ہو، اتفاق نہیں رکھتے ہوں. بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے. اور میری کچھ اگر نادانیاں کہہ کے کب بول گیا ہوں تو اس کی معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی اور آپ سارے سننے والوں سے. نہیں، اس میں اصل میں نے شروع میں ہی پہلے حصے میں میں نے کہا تھا کہ 19ویں صدی کے جب ہم لکھنے والے ہیں تو 19ویں صدی ہماری تحریر میں دکھنی چاہیے. اور آپ نے کہا کہ جتنے دنیا میں چہرے ہیں، کہانی کی بھی اتنی ہی شکل ہے. آپ نے یہ جو جملہ کہا ہے تخلیقی، مطلب تخلیقیت سے بھرپور، بہت عمدہ، اور بہت ساری باتیں اس میں آ گئی ہیں. آپ نے ایک جملہ اور کہا، شکاری اور شکار کے تعلق سے، ہم دنیا کو مرد اور عورت کے حساب سے بھی بانٹ سکتے ہیں، ہم غریب امیر کے تعلق سے بھی بانٹ سکتے ہیں، ہم مذہب کے حساب سے دنیا کو بٹوارا کر سکتے ہیں. لیکن آج آپ نے جو بٹوارا کیا ہے نا، وہ شکار اور شکاری کے تعلق سے کیا ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ دنیا میں 2 ہی لوگ ہیں، یا تو جی شکار ہے یا شکاری ہے. یہ اور اس طریقے سے آپ نے مطلب بتایا کہ 12 سال کے بریک کے بعد آپ جو ہے وہ آپ نے دوبارہ تعلیم کے سفر پر قدم بڑھایا، اور اس طریقے سے بہت ساری نئی باتیں پتہ چلی. اور مجھے نہیں معلوم تھا صحیح میں ذاکر بھائی کہ آپ جے این یو سے پڑھے. مطلب یہ بھی میرے لیے، مطلب میں نے آپ کو کئی دفعے میں نے پڑھا ہے، آپ کے تعارف کو بھی پڑھا ہے، مگر تعارف بزم افسانہ بھی پیش ہوا، اس میں بھی ذکر کہیں مجھے کہیں نہیں دکھا. تو یہ بھی ایک نئی بات پتہ چلی. تو اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے مہمان سے ہم نئی نئی باتیں جان سکیں. اور جو نئے لکھنے والوں کو آپ نے جو مشورہ دیا ہے وہ بھی مطلب بہت ہے. اور سوشل میڈیا کے تعلق سے آپ کے جو خیالات ہیں، تو میں تمام مطلب ذاتی طور پر میں متفق ہوں، اور میں بہت ہی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے خیالات میرے خیالات سے بہت کچھ ملتے ہیں. میں زیادہ تر جو جواب سے میں تو مطمئن ہوں. میں اپنے دیکھنے والے اور ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ انٹرویو کے تعلق سے بھی اپنے تاثرات جو ہے ہمارے کمنٹ باکس میں وہ ضرور جو ہے پیش کریں. اور میں ذاکر
فیضی صاحب کا جو ہے ڈاکٹر ذاکر فیضی صاحب کا میں مدھیہ بھارت ٹائمز اور ماہنامہ الفاظ ہند کی جانب سے جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ.